This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Muslim Group of Schools and Colleges, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ का प्रोग्राम मक्स स्पेशल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आज हम बात करेंगे उर्स की शरई हैसियत व हकीकत और ख़ास तौर पर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर अलैहि रहमह के उर्स की तकरीब की अहमियत व इफ़ादियत। नाज़रीन, उर्स बुज़ुर्गों का क्यों मनाते हैं, इसकी शरई हैसियत क्या है और इसकी हकीकत क्या है, ये सलासिले औलिया के मसलक में उर्स को एक बहुत अहमियत दी जाती है, इसकी वजह क्या है। नाज़रीन, जब हम इसकी हकीकत को देखते हैं और हम रजू करते हैं अपने असलाफ़ की तरफ और असलाफ़ में कुरान व हदीस की तरफ, तो हमें सहीहैन में सही बुखारी शरीफ की एक हदीस मिलती है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शोहदाए उहद की कबूर पर जाना साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के शोहदा की कबूर पर जाते थे और इस हदीस को हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी रिवायत किया है, उनसे भी ये हदीस मरवी है और ये हदीस जो है हज़रत उक़बा बिन आमिर से भी मरवी है कि रसूलुल्लाह वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, एक बार हम उहद में गए, मैं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद था। जब आप घाटी में दाखिल हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उहद के शोहदा को सलाम पेश किया और उसके बाद जो है ऐसी नमाज जनाजा पढ़ी, ऐसी नमाज पढ़ी जो बिल्कुल ऐसे महसूस होता था किसी की नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंबर बिछवाया और मेंबर पर जलवा अफरोज़ हुए और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के शोहदा के मनाकिब बयान किए, फ़ज़ाइल बयान किए कि तुमने अल्लाह की राह में कितनी इस्तकामत के साथ ये मुसीबत बर्दाश्त की, तुमने अल्लाह की राह में अपना लहू बहाया। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं यहाँ मेंबर पर बैठा देख रहा हूँ हौज़ कौसर को, और ये हौज़ कौसर भी अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है, तुम्हारे नसीब में लिख दिया है। और इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत का ये तो ख़दशा नहीं कि ये मेरे बाद शिरक करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये दुनिया और दौलत में खो जाएंगे। तो इसके बाद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मेंबर से नीचे उतरते हैं और यही रिवायत जो है इमाम बहकी ने की है दलाइलुन नबुव्वा में, और उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात को जाया करते थे और आप ये अपने विसाल मुबारक तक, यहाँ तक कि जब आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, उहद के शोहदा की कबूर पर जाते रहे। उसके बाद जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी इसी सिलसिले को जारी रखा।
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جاری رکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جاری رکھا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں روایت آتی ہے کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ یہ ہفتے میں 2 بار جایا کرتی تھیں، بعد میں آتا ہے کہ 2 سے 3 بار جایا کرتی تھیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ جمعرات کے دن جایا کرتی تھیں، اور وہاں جا کر خاص طور پر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی قبر پر تشریف فرما ہوتیں اور آنسو بہاتیں اور دعا کرتیں اور سلام پیش کرتیں، اور اس کے بعد جو ہے کنکریاں چنتیں، پتھر چنتیں اور قبر پر رکھتیں اور قبر کو نمایاں کرتیں، اور یہ معمول آپ کا بھی آپ کی حیات تک جو ہے ہین حیات ان کا معمول جو ہے یہ جاری رہا۔ یہ جو صوفیاء جو ہیں، یہ صوفیاء اس حدیث سے اخذ کرتے ہیں کہ قبور پر جانا چاہیے، اور قبور پر جو ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر بچھایا، وہاں تلاوت کلام مجید فرمائی، ان کے فضائل بیان کیے، اسی طریقے سے جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنی زندگیاں گزار دیں ان لوگوں کے عرس منانے چاہیے۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے صحیحین میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک میں نوافل کا ذکر آتا ہے کہ ایک بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا کام کرنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ والے جو ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ لوگ جو ہیں اتنا مجاہدہ کرتے ہیں، اتنی سلوک کی منازل طے کرتے ہیں، عبادت و ریاضت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ان کو قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب یہ میرا بندہ میرا نام لے کر کسی کا وعدہ کرتا ہے، قسم اٹھاتا ہے، تو مجھے پھر حیا آتی ہے کہ میں ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہوں۔ جب ہم اس سلاسل اولیاء کی اس حقیقت کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میرا نور جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد تک جو ہے، یہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ یہ ان لوگوں میں منتقل ہوتا رہا جو جبین سجدہ گزار تھیں۔ گویا کہ میرا ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرا نور جو ہے پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، اور میرے نسب میں کوئی ایسا فرد نہیں ہو گزرا جس نے کبھی شرک کیا ہو۔ ایک بار ایک حدیث میں آتا ہے، یہ مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جابر بن عبداللہ نے پوچھا کہ یہ سیدنا علی کی جو ولادت ہے اس کے بارے میں آپ فرمائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے، یہاں تک کہ سیدنا عبد المطلب جو ہیں، جو میرے دادا ہیں، وہاں سے یہ نور جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ نور نبوت جو ہے وہ سیدنا عبداللہ کی صلب میں آ گیا جو میرے والد ہیں، اور نور ولایت جو ہے وہ سیدنا ابو طالب کی صلب میں آ گیا جو سیدنا علی کے، جو حضرت علی کے والد ہیں۔ گویا کہ ان کی صلب سے فاطمہ بنت اسد کی رحم میں منتقل ہوا، اور حضرت عبداللہ کی صلب سے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی صلب میں منتقل ہوا۔ ادھر یہ نور نبوت سے، ان کے اس نور نبوت سے میں اس دنیا میں آیا، میری بعثت ہوئی، اور نور ولایت سے حضرت علی کی بعثت ہوئی۔ تو یہ جتنے سلاسل اولیاء ہیں، یہ تمام کے تمام سلسلے جو ہیں یہ جا کر حضرت علی پر منتہی ہوتے ہیں، وہاں جا کر مکمل ہوتے ہیں۔
حضرت علی کے خلفاء میں سے، شاگردوں میں سے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت کمیل بن زیاد اور حضرت امام حسن بصری ہیں۔ حضرت امام حسن بصری سے 9 سلسلے جاری ہوئے، حضرت کمیل بن زیاد سے 5 سلسلے جاری ہوئے۔ حضرت امام حسن بصری کے ایک خلیفہ تھے حبیب اجمی۔ حبیب اجمی کے جو خلیفہ تھے وہ عبد الواحد بن زید تھے۔ عبد الواحد بن زید کے خلیفہ تھے ابراہیم بن ادھم۔ ابراہیم بن ادھم کے خلیفہ تھے حذیفہ مراشی۔ ان کے خلیفہ تھے حبیرہ بن بصری، حبیرہ بصری، اور ان کے خلیفہ تھے خواجہ ممشاد علو دینوری۔ یہ خواجہ ممشاد علو دینوری جو ہیں، یہاں سے یہ سلسلہ چشتیہ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ جو علو دینوری جو ہیں، ان کے شیخ نے انہیں کہا تھا کہ تو آپ کا علو جو ہے یہ بہت بلند ہو، بالا ہو۔ انہوں نے اپنے شیخ کی بیعت کی بغداد شریف میں آ کر، اور یہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے، سفیان ثوری علیہ رحمہ کے، ان کے یہ معاصر ہو گزرے ہیں۔ حضرت خواجہ ممشاد علو دینوری علیہ رحمہ جو ہیں، ان کی خدمت میں ایک بار حضرت ابو اسحاق شامی حاضر ہوتے ہیں۔ وہ شام کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے بیعت کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی میں شام کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد آپ چشتی ہیں، آپ چشت میں جائیں اور وہاں اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت کا کام کریں۔ حضرت ابو اسحاق چشتی جو ہیں یہ چشت میں آ جاتے ہیں۔ یہ افغانستان کا علاقہ ہے، اس وقت خارزم تھا، تو یہ چشت میں آ کر حضرت ابو اسحاق چشتی کے جو مرید ہیں وہ حضرت خواجہ ابو احمد ہوتے ہیں۔ خواجہ ابو احمد کے خواجہ محمد چشتی ہوتے ہیں۔ خواجہ محمد چشتی کے مرید جو ہیں یہ خواجہ ابو یوسف ہوتے ہیں۔ خواجہ ابو یوسف کے مرید جو ہیں یہ خواجہ قطب الدین مودود چشتی ہوتے ہیں۔ اور خواجہ قطب الدین مودود چشتی کے جو مرید ہیں یہ حاجی شریف زندنی علیہ رحمہ ہیں، اور ان کے مرید جو ہیں یہ حضرت عثمان ہارونی ہیں، اور حضرت عثمان ہارونی کے مرید جو ہیں یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ اولین فرد ہیں جنہوں نے سلسلہ چشتیہ کی یہاں ترویج و اشاعت کا فریضہ انجام دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی امام الطریق کہلاتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب رسول فی الہند کہلاتے ہیں۔ تو گویا کہ چشتیہ کے امام الطریق جو ہیں یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ شہاب الدین غوری کے عہد میں 588 ہجری میں یہ وہاں سے اپنا تشریف لائے اور انہوں نے اجمیر میں اپنا ڈیرا لگایا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے وہ دور تھا کہ یہاں اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنی مزاج کے مطابق اور ان لوگوں کے مزاج کے مطابق جو وہاں کے رہنے والے تھے، جو اللہ کا نام نہیں جانتے تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ان کے اذہان میں اتر کر ان کی سائیکالوجی کے مطابق، ان کی نفسیات کے مطابق ان کے اذہان میں توحید کا بیج کاشت کیا، ان کے قلوب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا بیج بویا۔ تو اس طریقے سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اسلام کی ترویج و اشاعت کا آغاز کیا۔ جیسے ان کا مزاج تھا انہوں نے اسلام کی ترویج و اشاعت اسی طریقے سے، اسی انداز سے کی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نامور خلفاء میں ایک نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کا آتا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ جو ہیں یہ معاصر تھے حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے، بابا فرید الدین گنج شکر کے۔ یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو ہیں یہ ایک بار یہاں ملتان تشریف لائے حضرت بہاؤالدین زکریہ علیہ رحمہ کے ساتھ۔ ان کا بہت بڑا مدرسہ تھا یہاں، اور یہاں باہر کے لوگ بھی اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔
خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ نے دیکھا یہاں ایک ترمذی بزرگ کی، جلال الدین ترمذی کی یہاں مسجد ہے، یہاں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ جو ہیں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے والد جو ہیں قاضی شعیب، یہ کابل سے، یہ بھی شہاب الدین غوری کے عہد میں ان کے والد جو ہیں یہ ہجرت کر کے لاہور آئے تھے۔ لاہور سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جو ہیں یہ تشریف لاتے ہیں اجودن میں، اور پھر پڑھنے کے لیے جو ہے یہ تشریف لاتے ہیں ملتان میں۔ ملتان میں اس مسجد میں حضرت خواجہ بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ نے جب حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر کو دیکھا تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جو ہیں پہلی نظر میں ہی ان کے گرویدہ ہو گئے، تو انہوں نے ان کے قدموں میں پڑھ کر یہ عرض کی کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر کو آپ کے شیخ طریقت حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے آپ اپنی تعلیم کو مکمل کریں، پہلے آپ پڑھیں، اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو میں اپنے ہاں لوں گا، کیونکہ جاہل پیر جو ہے یہ ایک مسخرہ شیطان ہوتا ہے۔ جاہل پیر کو کوئی علم نہیں ہوتا کہ حقیقت کیا ہے، خدا کا عرفان کیا ہے۔ عرفان الہی بھی علم کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے آپ اپنی تعلیم کو مکمل کریں، تو پھر یہ ہرات جاتے ہیں، کندھار جاتے ہیں، تعلیم مکمل کرتے ہیں۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد 5 سال تعلیم میں گزارتے ہیں، گزارنے کے بعد جو ہے یہ تشریف لاتے ہیں دہلی میں۔ تو دہلی میں حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ کے وصال کے بعد جو ہے وہ خلافت جو ہے آپ ان کو وصیت کر جاتے ہیں اپنے شیخ طریقت جو ہیں، اور پھر آپ ان کے وصال کے بعد جو ہے ان کے سجادہ پر بیٹھتے ہیں، مسند نشین ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کی مشیت بھی اس میں تھی کہ آپ نے دہلی میں نہیں رہنا، کیونکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو تمام حالات اور مشکلات کے باوجود جو ہے وہاں دہلی میں مقیم ہونے کا، رہنے کا جو ہے حکم صادر فرمایا۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ نے اسلام کی ترویج و اشاعت کا فریضہ جو ہے احسن طریقے سے دہلی میں انجام دیا، ہندوستان میں انجام دیا، لیکن بابا فرید کے ہاں مشیت ایزدی یہ تھی کہ آپ نے اس علاقے کو، اس زمین کو چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں لوگ جو ہیں بڑے اجڑ ہیں، بڑے ان پڑھ ہیں، اور وہ مظلوم بھی ہیں، کچھ ظالم ہیں، کچھ عرفان الہی نہیں رکھتے۔ تو اس طریقے سے آپ اجودن ہے جو ایک موجودہ جو ہے یہ پاک پتن شریف کہلاتا ہے، یہاں ایک ٹیلے پر آپ نے اپنا ڈیرا لگایا۔ تو بزرگوں کا اللہ رب العزت کا ان پر ایک ایسا کرم ہوتا ہے کہ بزرگ جہاں ڈیرا لگا لیتے ہیں وہاں شہر آباد ہو جاتے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا نے ڈیرا لگایا، یہاں شہر آباد ہو گیا۔ حضرت سلطان سخی سرور نے ڈیرا لگایا، شہر آباد ہو گیا۔ حضرت بہاؤالدین شیر قلندر نے ڈیرا لگایا، بھاول شیر قلندر نے اجرا شاہ مقیم میں ایک پتھر بال تھا وہ علاقہ، وہاں جو ہے ایک شہر آباد ہو گیا۔ اسی طریقے تو اجودن جو ہے بابا فرید الدین گنج شکر کے آنے سے وہ پاک پتن شریف بن گیا۔ یہاں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے خانقاہ قائم کی، ایک مدرسہ قائم کیا، اور خواجہ نظام الدین اولیاء جیسے آپ کے خلفاء اور شاگرد بنے۔ اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ بابا فرید الدین گنج شکر کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے درس میں سبقاً عوارف المعارف جو ہے یہ شامل کی تھی۔ عوارف المعارف خود پڑھی، یہ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ نے 20 برس مدینہ اور مکہ شریف رہ کر یہ عوارف المعارف جو ہے یہ مکمل کی تھی۔ عوارف المعارف میں خانقاہی نظام کا پورے کا پورا نصاب پایا جاتا ہے۔
انہوں نے ایک مدون نصاب ہے کہ نظام خانقاہی میں کیسے سلوک کی منازل طے کرانی ہے، نظام خانقاہی کا درس و تدریس کا سلسلہ کیا ہوگا، وہاں لائبریری کا قیام کیوں کر ممکن ہے، کیسے ممکن ہوگا۔ تو اس طریقے سے حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود سے میں نے پوری کی پوری عوارف المعارف جو ہے آپ سے میں نے سبقاً پڑھی۔ تو اس طریقے سے تصوف جو ہے آپ کے درس میں شامل تھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کا جو فارغ التحصیل ہوتا تھا اس کا دل بھی نرم ہوتا تھا، وہ ایک دکھی انسانیت کا درد محسوس کرتا تھا۔ تو وہاں کے قاضی جو تھے، وہاں کے مولوی صاحب جو تھے، وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے ان طور اطوار کو، طریقوں کو پسند نہیں کرتے تھے، تو وہ بہت ہی ایک حسد میں مبتلا رہتے تھے۔ تو اس کے باوجود وہ بعض اوقات کرتے رہتے تھے۔ ایک مندر بھی تھا وہاں، ایک ہندو تھا، ایک جو جوگی وغیرہ تھا وہ بھی آپ کے ساتھ کرتا تھا، لیکن آپ کا رویہ اس انداز کا تھا کہ جو آپ نے کس انداز سے ان کو قریب اپنے لانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دیا ہوا انداز تبلیغ ہے، اس کو اپنا کر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے ان کے دل میں اپنا مقام پیدا کیا، ان کو توحید کی طرف بلایا، ان کو رسالت کی طرف بلایا۔ وہی مولانا صاحب جو ہیں، وہی قاضی جو ہیں وقت کے، وہ جو آپ کی ہر گام مخالفت کرتے تھے، بابا فرید الدین گنج شکر کے وہ گرویدہ ہو جاتے ہیں اور ان کے قریب آ جاتے ہیں۔ ایک بار ان کے پاس آتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ آپ آتے ہیں قاضی صاحب اور کہتے ہیں کہ بابا حضور آپ میرے لیے دعا کریں۔ آپ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مانتا ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ان کو فرماتے ہیں کہ مولانا میں نے 40 برس اللہ کا کہنا مانا ہے، میں نے علم پر عمل کیا ہے، 40 برس میں نے اس انداز میں گزارے ہیں کہ جو اللہ کا حکم ہے میں نے اس کی اطاعت کی ہے۔ اب میں اللہ سے جب درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ علم پر عمل کرنا جو ہے یہ بھی بابا فرید الدین گنج شکر نے سکھایا۔ بابا فرید الدین گنج شکر کا آج عرس مبارک ہے۔ عرس مبارک جو ہے چشتیہ کا ایک اختصاص ہے، اور ان کی نسبت جو ہے یہ نسبت عشق کا فروغ ہے۔ یہ چشتیہ حضرات القدس جو ہیں اپنے پیروں کا عرس جو ہے یہ بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ خواجہ ممشاد اولو دینوری انہوں نے اپنی خانقاہ میں سما کا سلسلہ شروع کیا، تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، وہ سما نہیں کرتے تھے، وہ نہیں سنتے تھے۔ تو خواجہ ممشاد اولو دینوری فرماتے ہیں کہ عالم خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، میں نے گزارش کی، التجا کی، استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سما جو ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے مجھے کوئی انکار نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سما کا آغاز جو ہے قرآن سے کرو اور اس کا اختتام بھی قرآن کی تلاوت پر کرو۔ تو یہ چشتیہ کا یہ اختصاص ہے، ان کی تخصیص ہے کہ یہ جب اپنے بزرگوں کا عرس مناتے ہیں تو یہ عرس کا آغاز جو ہے تلاوت کلام مجید سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام مجید کے ساتھ نعت رسول پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ سما کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اور بابا فرید الدین گنج شکر مسعود کی خانقاہ پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہاں جو سما جو ہوتا ہے اس میں باوضو لوگ بیٹھتے ہیں اور باوضو ہو کر سنتے ہیں، اور کلام جو ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا کلام ہوتا ہے۔ کلام جو ہے اس سے ایک روحانی، اس بزرگوں کا وہ جو صاحب مدار ہوتا ہے ان کا تصرف بھی ہوتا ہے کہ ایک کیف طاری ہوتا ہے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک بار پیر مہر علی شاہ کی
یہ جو نعت ہے، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسان کا ما اکمل کا، یہ پڑھی جا رہی تھی۔ یہ خواجہ محمد یار گڑھی والے سرکار جو ہیں وہ بھی گزرے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں ایک سکتہ آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی مولانا صاحب کو کہو کہ اس کو دور کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے دور کر دیا تو کیا تم ایسا پڑھو گے؟ تو بہرحال یہ ایک ایسے وجود، وحدت الوجود پر مبنی کلام ہوا کرتا تھا، اور ایسی خوبصورت نعتیں ہوا کرتی ہیں جن کو سن کر انسان پر کیف طاری ہوتا ہے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی خانقاہ کی ایک خاص ایک تقریب جو ہے وہ یہ ہے کہ بہشتی دروازہ ہے۔ بہشتی دروازہ یکم محرم سے لے کر یہ 10 محرم تک جو ہے یہ جاری رہتا ہے، لیکن یہ اس کرونا کی وجہ سے یہ آج رات کو یہ دروازہ جو ہے یہ کھل رہا ہے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا عرس مبارک جو ہے یہ صدیوں سے اس تقریب کا انعقاد جو ہے یہ ہو رہا ہے۔ پورے دنیا سے، بلکہ صرف پاکستان بھر سے نہیں، دنیا سے لوگ آتے ہیں اور اس تقریب میں شرکت کرتے ہیں۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ساتھ آپ کے خلفاء کا عرس، آپ کے پیروں کا عرس جو ہے وہ بھی اسی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ چشتیہ خانوادہ جو ہے، چشتیہ کا اختصاص جو ہے وہ یہ ہے کہ سماع کا انعقاد جو ہے یہ بہت خوبصورت انداز سے ہوتا ہے۔ اس میں یہ جو لطائف اشرف جو ہے، لطائف اشرفی، یہ حضرت اشرف جہانگیر کی جو کتاب ہے، ملفوظات ہیں، وہ اس میں کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جس کو ہم عبادت کا درجہ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے سننے والے ہوتے ہیں یہ بھی ہم مزاج ہوتے ہیں، یہ بھی ان کے صحبت یافتہ ہوتے ہیں، اور یہ باوضو ہو کر بیٹھتے ہیں اور باوضو ہو کر کلام الہی اور اس کے بعد جو ہے نعت رسول سنتے ہیں اور ایک کسی عاشق کا کلام سنتے ہیں۔ یہ جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے خلیفہ اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے جو شیخ طریقت تھے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جو جب وصال ہوا، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است۔ اس شعر پر، یہ احمد جام کا شعر ہے زندہ پل کا، اس شعر پر آپ کی روح جو ہے یہ قفس انصری سے پرواز کر گئی تھی۔ تو گویا کہ یہ کلام جو ہے ان کے دلوں کو گرماتا ہے۔ یہ جو عاشقانہ کلام، توحید جس میں وحدت کا رنگ موجود ہوتا ہے، یہ دل میں اتر جاتا ہے اور دلوں کے زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر مسعود سے کسی نے پوچھا کہ یہ سماع جو ہے آپ کے نزدیک اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا یہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں؟ تو بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا کہ لوگ تو جل کر راکھ ہو گئے اور ابھی آپ جو ہے اس کی شرعی حیثیت پوچھ رہے ہیں۔ گویا کہ یہ سماع کا لفظ جو ہے ان کا ذوق جمال بھی بڑا بلند تھا، بڑا عظیم تھا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا۔ تو یہ عرس کی تقاریب جو ہے یہ سلسلہ چشتیہ میں حضرت امام حسن بصری سے لے کر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر تک، حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی تک، خواجہ فرید روحی کی سرکار تک، یہ تمام چشتیہ خانقاہیں جو ہیں یہاں عرس کی تقاریب، ان کے مدارات پر عرس کی تقاریب جو ہیں یہ بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہیں، اور شریعت کا پاس بھی کیا جاتا ہے، احترام بھی کیا جاتا ہے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ کے عرس کی تقریب جو ہے اس کا آغاز تو یکم محرم سے ہو چکا ہے، لیکن آج جو ہے بہشتی دروازہ ان کا کھل چکا ہے۔ یہ بھی ان کی ایک کرامت ہے، یہ تصرف ہے، یہ بھی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی ایک تخصیص ہے
کہ یہاں بہشتی دروازہ ہے، لوگ عقیدت سے اس سے گزرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی تعلیمات پر جو انہوں نے مجاہدہ اور ریاضت کی، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان کا پیغام ہے، جس انداز سے انہوں نے دکھی انسانیت کی خدمت کی، جو انہوں نے انسانیت کے پیغام کو عام کیا، جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کیا، اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ علم جو ہے، علم پر جب عمل ہوتا ہے تو علم بھی اس انسان کے پاس رک جاتا ہے، ورنہ علم بھی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ کی خدمت میں اس کی اہمیت و افادیت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ضمن میں کے بارے میں بیان کر رہے تھے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دے۔ اللہ حافظ۔